अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। कबूलियत सिर्फ़ ये नहीं कि जो मांगा वो मिल जाए, कबूलियत ये भी है कि आप पर आई बलाएं टाल दी जाएं। कबूलियत ये भी है कि आपको बेहतरीन से नवाज दिया जाए। कबूलियत ये भी है कि आखिरत में अपनी दुआओं को देख कर आप हैरान रह जाएं। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। दोस्तों, इस बात का मतलब सिर्फ ये था कि आप तक ये मैसेज पहुंचा दूं कि अक्सर हम लोग दुआएं करते हैं और हम कहते हैं कि हम जो है वो इस काम के लिए, इस मकसद के लिए, ज़रूरत के लिए, इस हाजत के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं। काफ़ी दिन से हम दुआएं कर रहे हैं, हम नवाफिल भी पढ़ते हैं, हम जो है वो दुआ का एहतमाम करके भी दुआ को करते हैं। ऐसे बैठे बिठाए नहीं करते। कभी हम नफिल पढ़ के करते हैं, कभी हम अस्कार करके करते हैं, कभी हम किसी गोशे में तन्हाई में बैठकर अल्लाह के साथ हम कलाम होकर एक अपने वजूद को एक दुआ के साथ जोड़कर वजद में आकर हम दुआ करने की कोशिश करते हैं। तब भी जो है वो हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो फिर ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि कबूलियत ज़रूर होती है, लेकिन कबूलियत की बहुत सारी मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं। ये भी हो जाता है कभी कि हमें वो चीज़ मिल जाती है, ये भी हो जाता है कि हमारे ऊपर आई भी कुछ और मुसीबतें टल जाती हैं, ये भी होता है कि हमें उससे बेहतरीन से नवाज दिया जाता है, और ये भी होता है कि हमारी कुछ दुआएं हमारी आखिरत के सिले के लिए रख दी जाती हैं। यानी कि बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती और अल्लाह ताला वो हमें नहीं देना चाहते, तो उसके बदले फिर अल्लाह ताला हमें हमारी मुसीबतें डाल देते हैं, हमें उससे बेहतरीन नवाज देते हैं, हमारी आखिरत के लिए अच्छा सिला कर देते हैं, हमारी मुश्किलात दूर कर देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं दुआ के साथ। तो दुआ बहुत फ़ायदा मंद चीज़ है। दुआ से याद आया, जनाब सितारा यासीन ने की दुआ। सितारा यासीन और उसकी अम्मी ने दुआ की चाँद को देखकर। आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा, बल्कि अक्सर जब भी बारिश होती है उनके यहाँ, तो वो और उसकी अम्मी जो है वो बारिश में भी दुआ करते हैं। इस बात के ऊपर भी सितारा यासीन को माफ़ नहीं किया जा रहा। बिल्कुल जी, यहाँ तक कह दिया गया। देखिए, ट्रोलिंग की भी एक लिमिट होती है ना, इसीलिए तो बात है कि लॉ क्यों बने हैं, इदारे क्यों बने हैं कि ट्रोलिंग भी है तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, डिफेमेशन एक लिमिट होनी चाहिए, हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। जब वो चीज़ अपने हद से बढ़ जाती है ना, फिर उसके नाम रख दिए जाते हैं, जैसे डिफेमेशन हो गया, जैसे ब्लैकमेलिंग हो गया, इस तरह फिर इनके नाम रख दिए जाते हैं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लेकिन लोग जो हैं वो लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं। सितारा यासीन और उसकी माँ ने नया चाँद देखा। आज जो है वो रबीउल सानी की 3 तारीख आई थिंक है, हाँ 3 है, चाँद की 3 तारीख है। वैसे तो आज 19 अक्टूबर है, लेकिन चाँद की आज 3 तारीख है। रबीउल सानी महीने की तीसरी, इस्लामी महीने की तीसरी तारीख है। तो यहाँ पर मैं एक बात कहूँ कि जब हम नया चाँद देखते हैं तो उसके लिए हम दुआ करते हैं। जब हम नया चाँद, पहले दिन का चाँद, दूसरे दिन का चाँद, तीसरे दिन का चाँद हमने 2-3 दिन में नहीं देखा होता, हमारी पहली नज़र पड़ती है नए नए चाँद के ऊपर, तो दुआ है। हमारी इस्लामिक किताबों के अंदर दुआ है, हमें उसके लिए दुआ सिखाई गई है। इसी तरह बारिश के लिए भी दुआ है, हमें दुआ सिखाई गई है। लेकिन दोस्तों, सितारे यासीन के साथ मंसूब करना है हमेशा गलत चीज़ों को। और यहाँ मुस्लिम औरतें भी आकर ये बात कर रही हैं कि सितारा और उसकी माँ जो है वो नॉन मुस्लिम अपने सब्सक्राइबर्स जो हैं, नॉन मुस्लिम ऑडियंस जो है, उनको खुश करने के लिए ऐसी हरकतें करती हैं, क्योंकि बारिश को लेकर दुआ कर लेना, चाँद को देख के दुआ कर देना, ये उनके मज़हब में है। तो मैं उन बेवकूफ़ औरतों को कहूँगी कि सबसे पहले अपने मज़हब को सीखो, सबसे पहले अपने गिरबान में झांको, सबसे पहले अपने बारे में इन्फो और नॉलेज हासिल करो, उसके बाद दूसरों के ऊपर बात करो। यहीं से पता चलता है कि सितारा यासीन की हेट में बैठने वाली ख़वातीन तमाम की तमाम, ज़्यादातर की मैं बात कर रही हूँ, जाहिल ही हैं, जाहिल हैं, जाहिल, बल्कि तमाम ही जाहिल हैं। क्योंकि अगर वो जाहिल ना होती तो कम से कम उनको ये पता होता कि सितारा यासीन को हेट करने के साथ हम अपने अंदर, अपने घर के अंदर, अपने फ्यूचर के अंदर, अपने नसीब के अंदर कितनी नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं, कितनी नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं। जाहिल है जब भी तो ये हरकतें करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम अपने ही मज़हब के बारे में नहीं जानते हैं। मुझे इतना अफसोस हुआ ये बात जानकर, इस कदर मुझे अफसोस हुआ कि हम अपने ही मज़हब के बारे में नहीं जानते हैं यार। तो हम कितने, फिर तो सबसे बड़े जाहिल हम खुद हुए ना, जब हमें खुद नहीं पता कि क्या हमारे मज़हब में बारिश में दुआ करना है, क्या हमारे मज़हब में चाँद में दुआ करना है। हम लोग चाँद को देखकर, नए चाँद को देखकर दुआ करते हैं, बारिश को देखकर दुआ करते हैं, उनकी इबादत नहीं करते, अल्लाह से दुआ करते हैं। तो जाहिल औरतों,
اگر تم لوگوں نے تربیت لی ہوتی، تمہاری ماؤں نے تمہاری تربیت کی ہوتی، تمہیں دین سکھایا ہوتا، تمہیں معلوم ہوتا. یہ تو ہم تب سے جانتے ہیں جب ہم بالکل چھوٹے چھوٹے تھے اور ہم قاعدے اٹھا کر اپنی استانیوں کے آگے بیٹھتے تھے، ہم اپنے مدارس میں جا کر پڑھتے تھے. تو ہمیں اس وقت نماز کی کتاب میں اب بھی ہوتی ہیں 40 مسنون دعائیں سکھائی جاتی تھیں. ان 40 مسنون دعاؤں کے اندر یہ دعائیں شامل تھیں. تم لوگ تو اتنی سی بات نہیں جانتی کہ بیسک دعائیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تو تمہیں نہیں سکھایا، لیکن تم بھی ستارہ کی نفرت میں ہر وقت وائٹی سے اتنی جڑی ہوئی ہو کہ تم نے اپنی اولادوں کو بھی نہیں سکھایا کہ چاند کی دعا ہوتی ہے. ابے وہ جاہل عورتوں، 40 مسنون دعائیں اٹھاؤ یا نیٹ پر سرچ کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا. نیا چاند دیکھنے کی دعا ہے، بارش کی دعا ہے، آئینہ دیکھنے کی دعا ہے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، اس کے بعد کی دعا ہے، سونے سے پہلے کی دعا ہے، جاگنے کی دعا ہے، پانی پینے کی دعا ہے، مسجد جانے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، کسی کے گھر دعوت کھانے کی دعا ہے، مہمان آ جائے اس کو دعا دینے کی دعا ہے، آنکھ پھڑکے تو دعا ہے، چھینک آ جائے تو دعا ہے، کوئی اور چھینک لے آپ کے سامنے تو دعا ہے. میں اگر یہاں بتانے بیٹھوں تو میرا خیال ہے ٹائم ختم ہو جائے گا، دعائیں ختم نہیں ہوں گی. تو وہ تمام کی تمام دعائیں میرا خیال ہے آپ لوگوں کی آنکھوں کے نیچے سے کبھی بھی نہیں گزری. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو خود نہیں آتی یار، خود نہیں پتہ ان لوگوں کو کہ یہ کیسے مسلم ہیں. یہ وہ مسلم ہیں جو صرف اور صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، باقی یہ دین سے نا واقف ہیں، باقی ان کو معلوم ہی کچھ نہیں ہے. اور دعائیں پڑھنے والے کو، دعائیں دینے والے کو، دعائیں کرنے والے کو یہ بے دین سمجھتے ہیں. جہالت کی انتہا ہے تم عورتوں کے اوپر، تف ہے تم عورتوں کے اوپر. ابے وہ گھٹیا لوگوں، تھوڑا سا اسکرین سے دور ہو جاؤ اور اپنے بچوں کو کم سے کم سکھا دو، کیونکہ تمہاری بڈھی کھوپڑیوں میں تو اب یہ چیزیں جائیں گی نہیں. ہاں تو بچوں کو ہی سکھا دو، ان کا ہی کچھ بھلا کر جاؤ. کچھ سال بعد تو تم لوگ دنیا میں نہیں ہوگے، لیکن بچے بھی یہی بحث کر رہے ہوں گے کہ دعائیں کرنے والے، بارش میں دعا کرنے والے، چھینک کے بعد الحمدللہ کہنے والے، دودھ پیتے وقت کی دعا پڑھنے والے، یہ جاہل ہیں، یہ بے دین ہیں، یہ مسلم ہی نہیں ہیں. وہ ایسی باتیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت تم جیسیوں کے ہاتھ میں ہوئی ہوگی. خیر دوستو، یہ تو مجھے صحیح والی تب چڑھی ہوئی تھی یہ باتیں سن کر، تو میں نے کہا کر میں ذرا ان کی ٹکور کروں. اس کے بعد بات کرتے ہیں ستارہ یاسین کے نیو راز کے بارے میں، گڈ نیوز کے بارے میں، خوشخبری کے بارے میں. جی بالکل، بہت ہی پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں. اور سب سے زیادہ خوشی مجھے کیا ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا ستارہ کا کل کا ولاگ. ستارہ نے بتایا کہ وہ کچھ دن سے کسی اہم کام کے اوپر جو ہے وہ متوجہ ہوئی ہیں. یہاں پر بہت ساری ہیٹرز کو تکلیف ہو رہی ہے، چبھن ہو رہی ہے کہ ستارہ اپنے ولاگز جو ہے وہ صحیح کر کے بتا نہیں رہی ہے، ستارہ اٹھتی دیر سے، ستارہ کرتی دیر سے. ارے ہماری ستارہ بڑی چھپی رستم ہو گئی ہے اور چھپ چھپ کے اب سارے کام کرتی ہے. سب سے بڑا ثبوت کیا ہے جناب اس چیز کا کہ دیکھو، ستارہ پہلے جو کام کرتی تھی بھلے سے وہ اسکرین پہ بعد میں بتانا چاہتی تھی، لیکن اس کی وہ چیز، وہ بات جو وہ لیک ہو جاتی تھی. تو اسلام آباد آنے کا سب سے بڑا فائدہ ستارہ کو یہ ہوا ہے کہ اس بار ستارہ اپنے جس جو ہے وہ میں کہوں گی کہ پلان پہ کام کر رہی ہے، اپنے کسی سیکرٹ مشن پہ لگی ہوئی ہے. اس بار کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے. ہاں لوگ جو ہے وہ تکے ضرور لگا رہے ہیں، گیس کر رہے ہیں، میں بھی کر رہی ہوں، آپ لوگ بھی کر رہے ہیں. بہت سے ہمارے یوٹیوب چینلز ہیں جن کے اوپر گیس ہو رہا ہے کہ بھئی ستارہ یہ کرنے والی ہوگی، ستارہ وہ کرنے والی ہوگی. لیکن دوستو، اوتھینٹک نیوز کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کیونکہ اب ہماری یہ خواہش جو ہم نے کی تھی ستارہ کی آڈینس نے کہ ستارہ کو اپنوں کو ایک لمٹ میں رکھنا چاہیے، ایک حد میں رکھنا چاہیے، ستارہ نے لوگوں کو ان کی حد میں رکھنا شروع کیا ہے. سب سے پہلے تو سٹی ہی چینج کر دیا. جو ہر وقت کے کن سننے کہتے ہیں نا، ہاں کن سننے اس کے گھر میں موجود ہوتے تھے، ان سے فاصلہ اختیار کیا ہے. اس کے علاوہ بھی لگتا ہے گھر کے اندر بھی ستارہ کافی ماشاءاللہ سمجھداری اور ہوشیاری کے ساتھ چل رہی ہیں. ہر بات ہر وقت ہر جگہ نہیں کرتی، اپنی بات اپنی چیزوں کو جو ہے وہ کافی سیکرٹ لے کر چل رہی ہیں. اس کی مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ ستارہ اس بار جو ہے وہ کافی چیزوں کو انڈر گراؤنڈ لے کر چل رہی ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی. ورنہ ابھی تک ہمیں سننے میں مل جاتا ستارہ فلاں کام کر رہی ہے، ستارہ فلاں چیز لے رہی ہے، اس نے فلاں کام کر لیا، فلاں چیز لے لی. ایسا کچھ نہ کچھ مجھے جو ہے وہ لگتا ہے کہ سننے کو ضرور ملتا ہے. جیسے کہ ہمیشہ ملا، جیسے ستارہ گھر لے رہی تھی، ستارہ نے بھاولپور میں گھر لیا، اس کی بھی نیوز یہاں وہاں سے لیک ہو گئی تھی. پھر ستارہ نے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں گھر لینے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بھی سارا یہاں پر آ کر لیک ہو گیا تھا. ستارہ نے اسلام آباد میں گھر لے لیا تھا، وہ بھی چیزیں پتہ چل گئی تھی لوگوں کو. تو کافی چیزیں ایسی ہیں جب ستارہ ٹرپ کوئی پلان کرتی ہے، کہاں جا رہی ہے، وہ بھی سب کو پتہ چل جاتا ہے. اس بار ستارہ نے بڑی رازداری کے ساتھ تمام چیزیں کی ہیں اور مجھے اس چیز کی یہ خوشی
خوشی ہو رہی ہے کہ جو حاصل کرنا چاہ رہی تھی وہ جس مقصد تک ہم پہنچنا چاہ رہے تھے کہ بھئی ستارہ کے گھر کے اندر کا جو بھیدی ہے اس کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے، ستارہ کے گھر کو مزید جو ہے وہ اس طرح سے کہیں کہ آپ ساؤنڈ پروف کرنا ہے کہ اس کے گھر کی کوئی بات باہر نہ نکلے، بلکہ ساؤنڈ پروف تو ہوگا نا، باہر سے بات نہیں ہے، مطلب جو بھی اس کو کر لیں، اب آواز باہر نہیں بھی جا رہی تب بھی یہی کہیں گے نا. تو ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ کم سے کم وہ چیز اچیو کر لی گئی ہے کہ اب ستارہ کے راز ہوتے ہیں جب تک وہ خود آ کر اپنا راز افشا نہ کرے. خیر دوستو، امید ہے اچھا ہی کچھ کر رہی ہے کیونکہ خوش ہے بہت زیادہ. یقیناً جو ہے وہ بزنس کا مجھے تھوڑا بہت لگتا ہے لیکن ٹائم ہوتا نہیں اس کے پاس. تو پھر دیکھو، ویسے ستارہ برانڈ ہے یار، تو برانڈ اگر کوئی بزنس کرے تو اس کے لیے ٹائم کی میرے خیال اس کو ضرورت نہیں ہوتی، برانڈ بننے کی ضرورت ہوتی ہے. برانڈ پہ اتنی محنت ہو چکی ہے، نام بن چکا ہے. بزنس بھی ہو سکتا ہے جناب، اور گاڑی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، گھر بھی ہو سکتا ہے. خیر جو کچھ بھی ہے اللہ اس میں خیر اور برکت نصیب کرے ان کو، اور ہم سب کو بھی اپنی لائف میں اچھا کرنے کا، اچھا اچیو کرنے کا موقع دے اور نصیب بھی کرے. آمین ثم آمین. خیر تو جناب بات کرتے ہیں اب تیسری شادی کی. جی دوستو، تیسری شادی ہو رہی ہے، اور تیسری شادی کس کی ہو رہی ہے مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی جناب. کل میری نظر سے ولاگ گزرا اسٹرانگ عظمیٰ صاحبہ کا. اسٹرانگ عظمیٰ صاحبہ وہاں کیا بتا رہی تھیں، ان کا کہنا کیا تھا جناب. ایک کامنٹ آیا تھا، کامنٹ میں بات یہ ہو رہی تھی کہ بھئی آپ نے اپنے شوہر کی جو ہے وہ دوسری شادی کر لی، اپنی جان چھڑوا دی اور تمام ذمہ داریاں دوسری بیوی کے اوپر ڈال دیں، اور کافی کچھ تھا، پتہ نہیں بلا بلا بلا، پتہ نہیں کیا تو کیا نہیں. خیر اس کا جواب دیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے آرتھرائٹس کا پرابلم ہے. ظاہر سی بات اس میں بہت زیادہ شاید پین ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنی میرٹل لائف کو لے کر نہیں چل پا رہی تھی. اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ اس کی ضروریات پوری کرنا، اس کو خوش رکھنا، اس کی خدمت کرنا، وہ تمام چیزیں مجھ سے نہیں ہو رہی تھیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے لیے انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی دوسری شادی کروا دی. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی تیسری شادی بھی کروانے جا رہی ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ بہت سے لوگوں کو حیرت ہوگی، بہت سے لوگوں کو برا بھی لگے گا، بہت سے لوگ اس کو سپورٹ کریں گے، زیادہ تر جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، میری ہیٹ میں بھی بات کریں گے. لیکن وہ کہتی تھی جس کو جو سوچنا ہے ویسا سوچیں، مجھے ککھ پرواہ نہیں ہے، مجھے بالکل فکر نہیں ہے، میں کسی کو لے کر کوئی بات نہیں کرتی، میں اپنی زندگی کی خود مالک ہوں، مجھے جو اچھا لگتا ہے، جو صحیح لگتا ہے وہ میں کرتی ہوں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی تیسری شادی کروانے جا رہی ہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ابھی تک ان کے ہسبینڈ مانے نہیں ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی عورت، کوئی لیڈی ان کو ایسی ملی ہیں جن کو ضرورت ہے جو ہے وہ شادی کی، اور جو ضرورت مند ہیں. تو یہ کہہ رہی تھیں کہ اپنے ہسبینڈ سے میں چاہتی ہوں کہ اس کی شادی کروا دوں. اگر کہ ہسبینڈ مان گئے تو ہفتہ 10 دن 15 دن میں اس کی شادی کروا دیں گی، لیکن یہ چیز یہ میڈیا پر نہیں لائیں گی. وہ جو ہے وہ پردے کے پیچھے ہی رہے گا، اسکرین پہ نہیں آئے گا. لیکن اگر ہسبینڈ نہیں مانے تو وہ کہتی ہیں کہ پھر میں کوئی اور رشتہ اس عورت کے لیے ڈھونڈوں گی اور کہیں اور اس کی شادی کروا دوں گی. خیر تو دوستو، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سی بات آئے گی، لیکن میرا پوائنٹ آف یہاں پر یہ ہے کہ آپ کا حق. عظمیٰ جی آپ مجھے بہت پسند ہیں، بہت پسند ہیں، میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں. آپ ہمیشہ اچھے کاز کو لے کر چلتی ہیں، پازیٹیولی آپ اپنے کام کو لے کر چل رہی ہیں. آپ جیسی عورت جو ہے وہ پاکستان کا نام ہے، پاکستان کی عزت ہے، پاکستان کی عورت کا ایگزامپل ہیں آپ، ٹھیک ہے. مسلم عورت کا ایک میں کہتی ہوں بیٹر ایگزامپل ہیں آپ. دنیا کو دکھانے کے لیے ایک عظیم مثال ہیں آپ، ٹھیک. یہ تمام الفاظ میرے دل سے ہیں آپ کے لیے، اس میں کوئی بھی بناوٹی لفظ نہیں ہے. اور جہاں سے بناوٹی لفظ بولتی بھی نہیں کیونکہ یاد نہیں رہتے نا، اس کو خود سے بولنا ہوتا ہے. خیر تو میں بات کر رہی تھی کہ مجھے صرف تھوڑا سا اس چیز کے اوپر آپ کے پوائنٹ کے ساتھ میں یہاں پر سہمت نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کی شادی کروا دی، آپ کا رائٹ تھا. آپ اپنی مطلب خود خدمت نہیں کر پا رہی تھی نا، آپ کو اپنے مطلب میڈیکل ایشوز تھے، آپ کو اپنے اندر کمی محسوس ہو رہی تھی کہ آپ کے ہسبینڈ کو عزت کی، خیر عزت تو آپ کرتی ہوں گی، محبت کی اور خدمت کی، ان چیزوں کی ضرورت تھی اور وہ آپ نہیں کر پا رہی تھی، تو آپ نے شادی کروا دی. آپ کا فرض وہاں پورا ہو گیا. اب مزید اس کو شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے اس کا حق وہ خود رکھتا ہے.
اور یہ کہنا کہ بھئی آپ کو ملتی رہیں گی ایسی خواتین اور آپ اپنے ہسبینڈ سے شادی کرواتی رہیں گی، تو یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی ہے، بہت عجیب لگی ہے، کیونکہ آپ میں کمی تھی، آپ میں ڈسیبلٹی تھی اپنے ہسبینڈ کو راضی رکھنے کی، اس کی ضرورت پوری کرنے کی، جبکہ دوسری بیوی میں ڈسیبلٹی نہیں ہے۔ اس نے تو ابھی تک کہیں کسی پلیٹ فارم پر آ کر یہ نہیں کہا کہ بھئی میں ٹھیک نہیں ہوں، میں اپنے ہسبینڈ کو خوش نہیں رکھ سکتی، میں اپنے ہسبینڈ کو راضی نہیں رکھ سکتی، یا میں اپنے ہسبینڈ کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی۔ اگر سیم چیزیں آپ کی سوتن میں ہوں، آپ کے ہسبینڈ کی دوسری وائف میں ہوں، تب رائٹ ہے کہ پھر آپ لوگ دونوں مل کر اپنے ہسبینڈ کی تیسری شادی کروائیں، بلکہ وہی کروائیں، کیونکہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے اپنے بدلے جو ہے ان کو اجازت دے دی شادی کرنے کی۔ تو یہاں مجھے نہیں لگتا، تھوڑی سی ایسی فیلنگ آ رہی ہے، پلیز آپ اس کو نیگیٹو مت لیجیے گا، تھوڑی سی مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے یہاں پر جیسے آپ اپنے ہسبینڈ کی ماں بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ خیر یہ تو ماں بھی نہیں کر سکتی کہ اپنی مرضی سے اپنے بچے کی پہلی شادی تو کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بار بار شادیاں کروانا جو ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز بھی وہاں کوسچن میری ہی فیملی کے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ عجیب بندی ہے بھائی، اس کا ہسبینڈ کون سا اتنا لینڈ لارڈ ہے جو یہ اس کی تیسری شادی کروا رہی ہے۔ اسلام میں دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ادھورا اسلام جو ہے وہ بھی غلط ہے نا، جو کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان۔ اسی طرح جو بہنیں ہماری ادھورے اسلام سے واقف ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں، اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں۔ تو وہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ علماء کرام کا بیان بھی سنا کریں، خاص طور پر مولانا طارق مسعود صاحب کا بیان سنا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے شادیاں تو جائز ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ جو ہے وہ ایک بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، آپ 2 لے آئیں، اور 2 کا نہیں اٹھا سکتے تو آپ 3 لے آئیں۔ تو آپ کے ہسبینڈ تو میرے خیال آپ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، بمشکل ہی شاید وہ دوسری بیوی کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ ایک تیسری کیسے لا سکتی ہیں اسلام میں؟ اور آپ کہتی ہیں اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ دونوں بیویوں یا تینوں بیویوں کو برابری کا دے یا 4 بیویوں کو برابری کا درجہ دے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نہ کرے ایک فقیر ہے اور وہ 4 شادیاں کر کے بیٹھ جاتا ہے، ایٹ اے ٹائم اس کے پاس ایک روٹی بھی نہیں ہوتی اور وہ کہتا ہے میرے پاس تو جو ہے یہی تمہیں کھانا پڑے گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بھی اس قابل کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے کہ آپ پھر دوسرے کا خرچہ اٹھا سکیں۔ ہم جیسے کہتی ہیں کہ وہ عورت ضرورت مند ہے، وہ تو بیچاری پہلے ہی ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ایسے گھر میں اس کو لا کر رکھ دیں گی جہاں پہلے ہی اس بندے کے اوپر 2 بیویوں کا اور 2 بچوں کا، 2 اس کے اپنے بچے نا، ایک آپ سے ایک دوسری بیوی سے، تو ان کے اپنے حقوق ہیں، تو وہ پھر تیسری کا کہاں سے پورا کریں گے؟ تو نہیں، آپ کو کوئی اور ایسا شخص دیکھ کر جو جس کی حیثیت اس قابل ہو، جو پہلی دوسری تیسری کو بھی افورڈ کر سکتا ہو، وہاں آپ کو اس کی شادی کروانی چاہیے۔ خیر یہ میری سجیشن تھا۔ باقی جناب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، جیسے کہ کل میں نے کیا ہے اسٹرانگ عظمیٰ کے اس چینل کو بھی سبسکرائب، ان کا جو بلاگنگ چینل تھا اس کو سبسکرائب کیا، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو سبسکرپشن کی ضرورت ہے، تو کس کو نہیں ہوتی یار، مجھے بھی ہے۔ لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں عورتوں سے رکھے، ہمیں ہمارے چینل، ہمارے پیرنٹ، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔